बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी और इस वीडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से नासिर कयूम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आज इतवार 3 नवंबर है, 2 दिन के बाद अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है और इस मर्तबा अमरीकी सदारती मार्के पर पाकिस्तानियों की भी बहुत नज़र लगी हुई है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, वहाँ पर उन सर्कल्स में ये बात जो है वो बड़ी पाई जाती है कि इन इलेक्शंस के रिज़ल्ट में जो भी हुकूमत कायम होती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है, लामहला उसकी पूरी दुनिया के लिए पॉलिसीज पर असर पड़ेगा। ज़ाहिर है कि उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसके हवाले से जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है शायद वो रवैया ना रखे जो अमरीकी सदर जो बाइडेन का रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम 2 स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर बात करेंगे। आप लोगों ने गौर किया होगा, देखा होगा मुख्तलिफ टॉक शोज़ में आजकल एक साहब जो है साजिद तारड़, वो पाकिस्तानी मीडिया की डार्लिंग बने हुए हैं हर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। बल्कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनके हाँ 7 बजे भी वो बैठे होते हैं और 8 बजे के प्रोग्राम में भी वो बैठे होते हैं और वो कहते हैं खुद को कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का मशीर हूँ और वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कहीं पर फिक्र ही नहीं करता अमेरिका की पॉलिसी में, और इमरान खान हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मैटर ही नहीं करते। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मंडी बाउद्दीन का इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो काले बकरे, वो पूरा इस किस्म का माहौल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो पाकिस्तान के बड़े सीजन डिप्लोमेट्स हैं जिन्होंने अमेरिका में सर्व किया है, वो कुछ और कहानी बताते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद हैं जिनकी बैनुल-अक़वामी अमूर पर बड़ी नजर है, वो ये कहते हैं कि 5 नवंबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो फिर एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो होगा। अमेरिका से कॉल आएगी और यहाँ पर फिर इमरान खान के हवाले से सूरत हाल मुख्तलिफ करना होगी। तो दोनों मामलात के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, चाहे कमला हैरिस आती हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, तो उनकी पाकिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी में कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं। दूसरा, आगाज इस बात से कर लेते हैं कि नासिर भाई मुझे ये बताएं कि तारड़ साहब जो यहाँ पर मौजूद है, मैं आई वाज वंडरिंग ये किस चीज पे मुशावरत फराहम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, कौन सा महकमा है जो इनके दी हुई एडवाइस से चलता है, ये क्या पॉलिसी मेकिंग में बड़ा अहम किरदार रखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से जानते हैं, इज ही वेल कनेक्टेड, इनका इनका हदूद अरबा क्या है? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच ईसा साहब। सबसे पहले तो मुझे गिला आप लोगों से सर, हमारे जो पाकिस्तान में जो एंकर्स हैं, जो मीडिया है जो इनको बिठाता है और थोड़ा सा अगर 1 मिनट के लिए रिसर्च कर लें गूगल पे जाके, तो सर आपको बिल्कुल कोई तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके पास मुशावरत क्या, ये किसी जो कमेटीज होती है ना, ईसा भाई, यहाँ पे अगर कोई हमारे पाकिस्तानी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो अमरीकी सियासत में क्या होता है कि आपके जो वोटर सपोर्टर्स होते हैं, फंड रेजर होते हैं, उनको खुश करने के लिए बराए नाम से एक छोटे से ऑनरी किस्म के आपको ओहदे जो दे दिए जाते हैं, कमेटी बना दी जाती है, उसमें आप जैसे हमारे एक आप समझे आर्ट्स के एक हमारे शाहिद खान साहब हैं यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी के, बल्कि वो नॉमिनेट हुए हैं उस कमेटी के लिए। जो कमेटीज बनाई जाती हैं मतलब थोड़ा सा आप अपने आप ओब्लाइज करने के लिए। अच्छा, इनकी सिर्फ इनका काम ये होता है कि मुशावरती ये काम करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट पे कमेटी बना दी, आर्ट्स पे बना दी, कल्चर पे बना दी, रिलीजियस अफेयर्स पे बना दी। उससे क्या होता है कि वो आप अपने सेक्रेटरी को सिफारिशात पेश करते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी के बाद वो व्हाइट हाउस में आता है वेट होने के लिए। उसके बाद ये प्रेसिडेंट अगर कोई बहुत ही बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे दिया उस कमेटी ने, यूजुअली उसका कुछ भी कोई इतना प्ले नहीं होता, रोल प्ले नहीं करता उतना ज्यादा। लेकिन अगर हो भी जाए तो उसका बाकायदा नोटिफिकेशन निकलता है। इवन जो मेंबर होता है, जो कमेटी, मुशावरत तो बहुत दूर की बात है सर। मुशावरत के लिए तो आपको सदर अमेरिका जो है उसका बाकायदा स्टेट डिपार्टमेंट से गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। आपकी बाकायदा ऑफिस में, ओवल ऑफिस में आपका ऑफिस होता है। मुशावरत तो इतनी बड़ी चीज है कि आप सोच नहीं सकते सर। अमेरिका का ये हमारा कोई इधर का सिस्टम नहीं है बड़े सगीर का कि जनाब हर तीसरे 75,000 बंदे अपने अपने रखे हुए वजीर मुशीर। सर यहाँ पे बड़ा सिलेक्टिव सिस्टम होता है। तो कमेटीज का वो भी देखिए, वो भी उस कमेटी के रुकन थे शायद साहब। अब यहाँ पे तो ये रुकन भी नहीं है किसी कमेटी के। मुशावरत तो दूर की बात, कोई अगर रिलीजियस अफेयर के ऊपर कोई कमेटी बनी हो, कोई कमिटीज बनी, मुस्लिम फॉर, तो आप ये कह रहे हैं कि जो एडवाइजरी कमिटीज बनी हुई है उसके रुकन में नहीं है? मैं बता रहा हूँ उसके रुकन नहीं है, बल्कि जिस स्टेट में ये जिस स्टेट के ये रेजिडेंट हैं साहिद तारड़ साहब, उसकी जो हर एक पार्टी की, जैसे डेमोक्रेट पार्टी की कमेटीज होती हैं, नेशनल लेवल पे होती हैं, स्टेट लेवल पे होती हैं। तो ये जो मैरीलैंड की जो स्टेट पार्टी है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, मैरीलैंड स्टेट रिपब्लिकन पार्टी, उसके ये मेंबर भी नहीं, उसके कमेटी के रुकन भी नहीं है। सर मुझे बताएं कि अपनी स्टेट में अगर ये रुकन नहीं है तो सदर का होता तो सर वो तो मतलब आप सदर अमेरिका की बात करें भाईजान, जो पूरी दुनिया के ऊपर उनकी मुशावरत जो मशीरों का, आप सोचे कि डोनाल्ड लू साहब ने क्या किया था हमारे साथ, छोटे से अंडर सेक्रेटरी
آف اسٹیٹ تھے. وہ الزام لگایا جاتا ہے, ہو سکتا ہے غلط ہوں میں یا صحیح ہو جو بھی ہے, لیکن سر آپ ان کی دیکھیں, یہاں تو آپ مشیر کی بات کریں سر, یہ کسی کمیٹی کی بھی رکن نہیں ہے. اچھا تو ان کی ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تو صدر نہیں ہے, جب صدر تھے 2016 سے آنورڈ 2020 تک, تو اس دوران بڑی ملاقاتیں تو ہوتی ہوں گی ڈونلڈ ٹرمپ سے. جی جی بالکل. وہ دیکھیں سر, اس وقت بڑا وائڈ تھا ہماری جو یو ایس پالیٹکس تھی, جب 2016 میں بڑے خیالات جو ہے نا بڑے عجیب طرح کے تھے. مطلب جو آج صدر ٹرمپ ہیں, 2016 میں ان کے مسلمانوں کے بارے میں بڑے انتہائی مطلب نازیبا الفاظ یوز کرتے تھے. وہ میں مطلب کھل کے آپ کو بیان کروں کہ انتہا پسند تھے اس حوالے سے. اب آپ مجھے بتائیں سر کہ اس موقع پہ جب کوئی 0.001% بھی مسلمان نہیں تھے, تو یہ سارے تار صاحب بیچ میں کودے, اور ان کے کچھ کنیکشنز بھی تھے. ان کے جو پارٹنرز ہیں وہ بھی انڈین ایک شہری ہیں, یا ان کے جو مینٹور ہیں وہ انڈین شہری ہیں, وہ ان کے وہ کاروباری معاملات بھی آپس میں اکٹھے چلتے رہتے ہیں. تو اگر انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کروایا اور وہ جا کے آر این سی میں ان کو 2.25 منٹ کی وہ ایک تو انہوں نے, اچھی بات ہے, میں ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے وہاں پہ ایک صورت جو ہے اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں کیا, جو ہارمونی کے اوپر اور انٹرفیتھ جس کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے. تو وہ ادھر سے یہاں پہ جب یہ آئے, اور اس کے بعد ان کو تھوڑا سا میڈیا نے پک کیا کہ یار یہ کس قسم کے, یعنی مسلمان تو دور بھاگ رہے ہیں صدر ٹرمپ سے 2016 کے الیکشن میں, تو یہ کون صاحب ہے بھائی جان. تو وہ اندھوں میں کانا راجا بھائی جان, یہ بھائی صاحب آگے یہاں پہ تھوڑے بہت میڈیا کے اندر آنا. اور پھر ہمارے جو میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی سر, دیکھیے مجھے تو ان لوگوں کی اپنی پالیٹیشینز کی آئی کیو کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سر ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ سر پہلے پتہ کروا لیں. اس وقت ان کے تھوڑے بہت رابطے تھے, لیکن آپ یقین کریں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ان کو صدر ٹرمپ ذاتی طور پہ بہت گہری نظر مطلب گہرے جانتے بھی نہیں ہیں, اچھی طرح سے ان کو جانتے بھی نہیں ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. ٹھیک ہے, جب اس کو ضرورت تھی ان کو تو ان کو یوٹیلائز کیا, اور وہ چیز آج تک. دوسری بات ہے کہ یہاں پہ ایک چودھری ہیں ہمارے, صافتی چودھری ہیں آپ کے اسلام آباد میں نا, انہوں نے کبھی ایک دفعہ ذکر کر دیا جناب کے صدر کے مشیر, ٹھیک ہے جی, وہ آج تک مشاورت چل رہی ہے جی. اب پتہ 8 سال گزر گئے تو ان کی مشاورت ہی نہیں ختم ہو رہی. جی سر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تارڑ صاحب ہے, یہ جس وثوق کے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں, اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے شاید ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پاکستان کے حوالے سے اگر وہ آ جاتے ہیں تو جو پالیسی بنانی ہے وہ ان سے پوچھ کر بنانی ہے, یا پھر ساؤتھ ایشیا کے لیے انڈیا, پاکستان, افغانستان کے لیے یہ بڑا کلیدی کردار ادا کریں گے کہ ان ممالک کے لیے سفیر کس کو لگایا جائے, کس پارٹی کے حوالے سے کیا پالیسی رکھی جائے. کیا یہ ان کا جو جس طرح کا وہ تاثر پورٹرے کرتے ہیں, یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیے عیسیٰ صاحب, آپ تو خود فارن افیئرس کو ڈیل کرتے رہے سر. دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ تارڑ صاحب جو ہیں اگر کسی مشاورتی رول میں ہیں ہی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ, اگر اتنے جس کو کہتے ہیں نیک ٹو نیک مقابلہ چل رہا ہے, ایک ایک ووٹ کی جو ہے نا اس وقت قیمت لگ رہی ہے, مطلب وقت کے لحاظ سے, ویسے کوئی خرید و فروخت کی بات نہیں کر رہا میں, تو یہ صاحب پاکستان میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں, یہاں پہ کیوں نہیں موجود؟ اگر اتنے بڑے یہ ہیں وہاں پہ, مطلب اس کے ٹرمپ کے اتنے بڑے سپورٹر یہ جو بھی ہے مشیر ہیں. اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ پاکستان میں ایک نیریٹو کریٹ کر رہے ہیں. یہ مقتدر حلقے ہیں, ان کے ساتھ یا تو اپنی دوستی ووستی کرنا چاہتے ہیں, یا ان کو کوئی اپنا پیغام ایسا دینا چاہتے ہیں آگے بیٹھ کے ایک کہ معمول مخصوص بنا پوائنٹ رہے ہیں یہاں پہ ماموں حکومت بنا. کو. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا وجہ کیا. دیکھیے ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو, اور یہاں پہ جب یہ بات کر رہے تھے میں اس دن دیکھ رہا تھا, اس دن رات کو یہاں پہ لارا ٹرمپ جو ٹرمپ کی بہو ہیں, وہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھی تھی واشنگٹن ڈی سی میں, راؤنڈ ٹیبل. اور یہ خبر میڈیا پہ چل چکی ہے بائی دا وے. وہ راؤنڈ ٹیبل کر دی جبکہ وہ مدد مانگ رہی تھی پی ٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹرز اور ڈاکٹرز کی جو ایسوسیشن ہے یہاں پہ, اس کے تقریباً میرا خیال 1800 ممبرز ہیں, دے آر ویری مطلب ویری انفلوئنشل پیپل اپنے اپنے حلقوں میں, اپنی اپنی اسٹیٹس میں. تو وہ وہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل کر رہی ہیں, ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمیں ہیلپ کریں, سپورٹ کریں مالی طور پہ, ووٹر کے طور پہ. اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جی ایک خاص سیاسی جماعت کا نام یہ پارٹی ہے جس کو میں اوپنلی کہہ رہا ہوں پی ٹی اے, کہ جناب وہ جی اس نے کیا لینا دینا جی اس کے اس سیاست سے, وہ کیا بیچتے ہیں پی ٹی اے والے. بھائی جان آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ ملاقات ان کی بہو جو کو چیئر ہے بائی دا وے, ریپبلکن کمیٹی کی کو چیئر ہے, وہ صحیح. ایرک ٹرمپ کی وائف, وہ یہاں پہ بیٹھ کے بات کری. تو اس کے پیچھے جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے کچھ فرق پڑے گا, تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ حالات کم از کم نہیں ہوں گے جو حالات اس وقت موجودہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے. کچھ بہتر ہونے کی مجھے تو کوئی خاص امید نہیں ہے, لیکن یہ بھی نہیں رہیں گے حالات, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن ان کا صحیح. کوئی رول مجھے کسی طرح نظر نہیں آتا. یہ تو پاکستان میں بیٹھے ہیں, الیکشن تو 2 دن کے بعد ہے یہاں پہ, تو یہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں سر؟ میں جو پہلے سے ہی سوال پوچھنا ہے. تو یہ جو یہ ہے کیا نا سر, یقین کریں ان کا بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے, یہ بڑے ہمبل سی ایک علاقے سے یہاں پہ آئے.
بڑی انہوں نے اور جابس کی. اور میرے جو جاننے والے ہیں جو کولیگز ہیں یا اور جو سوسائٹی میں یہاں پہ جو امریکن جو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں یا ان کو جانتے ہیں سر, ان کا بڑا ہی ہمبل بیک گراؤنڈ ہے. گیس اسٹیشن تھا, پھر وہاں سے انہوں نے کنسٹرکشن کمپنی شروع کی, اس کے بعد وہی انڈین شہری سے کے ساتھ مل کے, اور اس کے بعد ان کا جو ہے سوشل سروسز یہاں پہ ایک محکمہ ہوتا ہے, وہ اولڈ ہاؤسز بناتا ہے, اولڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے, اور اس میں بھی بڑی عجیب و عجیب باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہے, لیکن میں وہ یہاں پہ کہوں گا نہیں, میں کوئی الزام نہیں لگانا چاہ رہا. وہ جو اولڈ ہومز ہوتے ہیں, یہ ان کے کافی سارے ہومز ہیں وہاں اس اسٹیٹ میں, میری لینڈ اسٹیٹ میں, اور ورجینیا, میرا خیال جیسن ورجینیا جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ بھی ان کے وہ ہیں. تو وہاں سے انہوں نے کافی پیسہ کمایا, کافی, اور بڑے مطلب صحیح جا رہے تھے. اور مجھے تو کئی لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیسیکلی واز اے ڈیموکریٹ شروع میں. غلط ہوں تو میں معذرت کر لوں گا ان سے. تو اس کے بعد جب یہ سارا سلسلہ ان کا شروع ہوا, پیسے انہوں نے کمانے شروع کیے, تو پھر انہوں نے پیسے بانٹنے بھی شروع کیے. مجھے لگتا ہے مطلب یہاں پہ ایک عام سی بات ہے, کاش کہ میں پاکستانیوں کو سمجھا سکوں کہ امریکن پالیٹکس چلتی کیسے. امریکن پالیٹکس از اے بائی فنڈ ریزنگ پر چلتی ہے. آپ نے فنڈ دینا ہے تو یہاں پہ پالیٹکس نے ہونا ہے. اگر آپ فنڈ, اور جو فنڈ دے رہا ہے جی وہ بس آپ کے سر کا تاج ہے. تو یہ بھی تھوڑے عرصے کے لیے, کچھ عرصے کے لیے بنے تھے, لیکن سر فی الحال کہ کہیں پر ان کو ایک پاکستانی بزنس مین کے طور پر انٹروڈیوس کرواتا ہے یوزلی انڈین میڈیا. نریندر مودی کے حوالے سے بھی میں نے کچھ دیکھا. اور پھر یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو 7 اکتوبر کو اسرائیل اور جو غزہ کا معاملہ بنا اور حماس کا جو اٹیک تھا, اس کے بعد I can see ان کی ٹویٹ بھی کہ we Muslims of America condemn the recent attacks from Hamas on innocent Israeli civilians. Today we stand with Israel. God bless America. تو یہ خاصے ایمبیشیس نظر آتے ہیں اسرائیل کی طرف بھی, انڈیا کی طرف بھی, پاکستان بھی, ٹرمپ بھی, اور پھر اب آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیموکریٹ. سر جی میں اسی تو کہہ رہا ہوں کہ میرا گلہ ہی ہے پاکستانی میڈیا سے. خدا کا واسطہ کبھی کوئی ٹویٹ ہی چیک کر لیں کسی کا, کبھی کوئی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں. نریندر مودی کے حوالے سے تو ان کے اپنے اخبارات میں ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یا آپ کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. یعنی ہی پریزز مودی, جس کو ہم بچر کہتے ہیں گجرات کا. ہمارا یہ آفیشیل سٹینڈز ہے ہماری گورنمنٹ کا, یہ نہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ گورنمنٹ کہتی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے یہاں پہ میرے سامنے اقوام متحدہ میں اس کو بچر آف کشمیر کہا ہوا ہے ان سیشن اقوام متحدہ کے. تو بہرحال بات اصل یہ ہے کہ سر ان کے وہ ٹویٹس ہو گئے. اب بلکہ ایک دن تو میں نے ان کو دیکھا یہاں پہ جب بڑا T20 کا میلہ سجا ہوا تھا سر, میں جب ان کے سامنے گیا تو انہوں نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس پہ ایک بڑا سا دل بنا ہوا تھا. اس دل کے اندر جو انہوں نے ہاف دل کو کیا ہوا تھا, ٹکڑا کیا ہوا تھا اس کا, اس میں ایک طرف پاکستان کا فلیگ تھا اور ایک طرف انڈیا کا فلیگ تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہاں جی, اس پہ آپ کو پتا ہے, میں وہ آپ کے ساتھ پکچر شیئر بھی کر دوں گا. وہ دیکھیں یہ ایک جنگ ہوتی ہے ہماری, جس طرح ایک وار ہوتی ہے نا, یہ انڈینز اور پاکستانی جس کو ایک وار کی طرح لیتے ہیں, جو کرکٹ میچ ہوتا ہے. وار تو اللہ نہ کرے ہمارے درمیان ہو کبھی بھی, لیکن کرکٹ میچ کے تھرو ہم اپنے بڑی فرسٹریشن نکالتے ہیں. تو بھائی آپ ایک آدھا تیتر پہ آدھا بٹیر, آپ کدھر ہیں, مطلب کس طرف کھڑے ہوئے ہیں آپ, کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ پریز کر رہے ہیں آپ مودی کو, یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ اور وہ کر رہے ہیں. آپ کی کوئی مجبوری ہے تو بتائیں. لوگوں کو معموم بنانا, میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستانی قوم کو ان کی حقیقت پتہ چلنی چاہیے. سر اگر یہ کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ مشیر, کوئی کمیٹی کے چیئرمین, کوئی ڈائریکٹر کچھ بھی نکل آئے, سر دیکھیں جیسے میں نے ذکر کیا آپ کا, شاہد خان صاحب ہے, ڈیموکریٹ ہے, ان کا ایک کمیٹی کے ممبر ہونے کا صدر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, ایک چھوٹی سی کمیٹی. اچھا اگر یہ میں فرض کریں بفر سے محال اگر یہ کسی چیز کے کوئی مشیر بھی ہیں تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا کوئی نوٹیفیکیشن دکھائیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آگے سو کر دیں. امریکہ تو بڑا عجیب اس معاملے میں بڑا لبرل سب ہو گیا, ذرا سی غلط بات کرو پکڑ کے کٹہرے میں 2 منٹ میں آپ کو سیدھا کر دیتے ہیں. اور دوسری بات سر, مجھے ایک بات بتائیے, کیا یہ جب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اندرونی معاملات اور بیرونی معاملات, پاکستان کی مداخلت, اندرونی معاملات, یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ اپنا ایک نیریٹو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں, کیا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے؟ کیا یہ انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں ہے کہ میں مشیر ہوں؟ جب مشیر ساتھ لکھتے ہیں تو سر اس کا کوئی نوٹیفیکیشن دکھائیں. اور یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے کس طرح بات کر رہے ہیں, کیا پاکستان کے اندرونی معاملات کو انفلوئنس نہیں کر رہے؟ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہ کیمپین کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے. آپ چھوڑے اچھا, مشاورت کو, یہ اس وقت ٹرمپ کی کیمپین کا کوئی حصہ بھی نہیں. پاکستان میں بیٹھے ہوئے, ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سر آپ؟ کس طرح, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کو اتنی امپورٹنس دی کس لیے, کس وجہ سے دی گئی ہے امپورٹنس. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, اگر مداخلت تو یہ مداخلت کریں پاکستان کے اندرونی معاملات میں, جہاں پہ جا کے سیاست کو انفلوئنس کر رہے ہیں, لوگوں کا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ وہ جی
سر ہم پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے اوور نائٹ کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی, جیل نہیں کھلے گی, دروازے نہیں کھلیں گے. لیکن یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش مت کریں کہ سر جی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا, کچھ ہونا ہی نہیں ہے یہاں پہ, بس وہ جو جیسے چل رہا ہے ویسے چلے گا. سوال میرے ذہن میں بھی موجود تھا کہ پاکستان کا لاکھوں ووٹر اوورسیز جو ہے وہ اس وقت جی امریکہ میں سر, موجود ہے, وہ بالکل ووٹر سر. ہے, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر ہیں, تو مشیر کو کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کو کنونس کریں کہ مجھے ووٹ ڈالیں. جی سمپل, دیر یو گو, آپ کے اپنے سوال میں ہی جواب بھی ہے اور سارا کچھ آپ نے بتا دیا. اب لوگوں کو اب تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ جھوٹ کی جو سیاست ہے اس کو بند کریں, اور ہم کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک شخص کو نہ کنڈیم کریں گے نہ اس کی حمایت کریں گے, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ تو سامنے رکھنے ہیں ہم نے. جو میرے پاس چھوٹی موٹی انفارمیشن تھی میں نے آپ کو دے دی, لیکن سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور اس کے صحیح. کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. Now coming to the second part and second question, جو الیکشن رزلٹ آتا ہے, ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے, تو کیا ایک ویو پوائنٹ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ساجد تارڑ صاحب کا کہ وہ کیوں ویو پوائنٹ دے رہے ہیں اپنا. اب آ جائیں ذرا ایک بالکل ہی غیر جذباتی قسم کا مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا فیلنگ ہے, اور جو پاکستانی امریکنس ہیں اس میں آئی تھنک کہ زیادہ میجورٹی جو ہے ان کی, یا اوور ویلمنگ میجورٹی وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے, تو وہ جی کتنے انفلوئنشل ہے ان دونوں پارٹیز میں, اور ان کی پالیسی کے حوالے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیے پی ٹی آئی کے حوالے سے تو میں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے کتنے انفلوئنشل ہے وہ تو میں آپ کو میں نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہے, لیکن جو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں لوگ, اور جو عمران خان کو ایسا مطلب ان کا خان صاحب کا نام تو لینا پڑے گا, آپ کے وی لاگ ہے, مطلب اس میں تو کوئی پابندی میرا خیال نہیں ہے, کیا مجھے درست کر دیں کہ ابھی بھی پابندی ہے وی لاگس پہ ان کا نام لینے پہ, نہیں ہے میرا خیال. جیسے یہ میں I'm just joking. دیکھیے جی, ناصر بھائی, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس وقت آپ پاکستان کی پالیٹکس کو, پاکستان میں عدالت کو, پاکستان کے نظام انصاف کو, پاکستان کی معاشرے کو, پاکستان کی انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو عمران خان کے نام کے بغیر ڈسکس کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, میں وہ بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ بہت انفلوئنشل لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر جو میرا جو تجزیہ ہے, یا میں نے جو یہاں پہ بیٹھ کے آن گراؤنڈ رپورٹنگ بھی کی ہے, مختلف پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ ملتا بھی ہوں. اب مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ 90% ہے ہی پاپولیشن پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے, تو زیادہ تر پی ٹی آئی لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, تو سر یہ بالکل فرق پڑے گا, اور میرے خیال میں 100% پڑے گا. دیکھیے اتنی ایفرٹ کرنے کی, اتنی ایفرٹ جو کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے, اور ان کے ساتھ جو ان کے خان صاحب کے جو یہاں پہ سپورٹرز ہیں, جو ویل وشرز ہیں, وہ جتنی ادھر یہاں پہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا یہاں پہ, تو وہ فضول میں کر رہے ہیں. سر مجھے ایک بات ہے, دیر 2 aspects of this. ایک تو جو ساجد طاہر صاحب بول رہے ہیں, اور ایک وہ جو پی ٹی آئی یہاں پہ ہمیں بتا رہی ہے, یا آن گراؤنڈ جو ریالٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں. کیونکہ ان آفیشلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں, پارٹی رہنماؤں سے شاید نہ ہو رہی ہوں, شاید ان کے کوئی دوست, قریبی دوست ہیں, ڈاکٹرز ہیں, فزیشین ہیں, جو ان کے بیٹے کا ہو سکتا ہے, صدر ٹرمپ کے بھائی کا ہو سکتا ہے, بہو کا ہو سکتا ہے. یہ بات کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جو موجودہ, جیسے آپ نے جو اس وقت جو ایڈمنسٹریشن میں وہ نہیں ہو پا رہا. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ بات بتاؤں, یس دیر از اے چانس آف دیئر شفٹ آف اے پالیسی جو اس وقت انہیں, کیونکہ آپ میتھیو ملر صاحب سے اگر کوشچن کرتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, وہ کہتے ہیں جی انٹرنل معاملہ ہے جی, ہمارا تو کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بھائی آپ کا کیسے تعلق نہیں ہے؟ آپ کی کانگریس نے 368 میرا خیال ہے 901 میں 368 ووٹ ڈال دیے. آپ کے 62 لوگوں نے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا. اب یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ آپ کا اب یہ معاملہ نہیں ہے؟ بھائی آپ نے کانگریس کے ممبر کو سمجھائیں آپ کہ بھائی یہ کیوں آپ پی ٹی آئی کی باتیں یہاں پہ سن رہے ہیں, اور کیوں پی ٹی آئی کی باتیں سن کے تو آپ ہمیں خط لکھے جا رہے ہیں, کبھی آپ ہماری پیشیاں کروا رہے ہیں کمیٹیز کے سامنے. ناصر بھائی, کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہو سکتی کہ اس وقت جو گیون الیکشن سینیریو ہے, اور اس میں مختلف جو کانگریس مین ہیں, ان کے علاقے ہیں, ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, وہاں پر پاکستانی امریکنز ڈائسپورا بہت زیادہ ہے, اور وہ ان کے رزلٹ پہ لامحالہ افیکٹ ہوتا ہے, تو شاید یا وہ ان کے فنڈز ان کو دیتے ہیں, ان کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں, شاید اس وجہ سے وہ اس مخصوص ماحول میں یہ سب کر رہے ہوں. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل ہو سکتا ہے جی. اور دوسرا یہاں پہ جب آپ فنڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی ایک ذہن میں ایک دم فوراً فنڈنگ آ جاتی ہے, تو یہاں پہ یہ بڑی نارمل سی چیز ہے, بڑی کامن سی چیز ہے. اب مجھے آپ کی آواز جو ہے نا بالکل کٹ گئی تھی جب آپ سوال کر رہے تھے. I'm sorry, میں پورا سن نہیں سکا آپ کا سوال, تھوڑی سی مجھے میں جو یہ سمجھ ہے اس کے.
ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ جو یو ایس کانگریس مین ہے جنہوں نے ہاؤس ریزولوشن 901 کو ووٹ کیا، یا پھر جنہوں نے خط لکھے ہیں، یہ سارے اس مخصوص الیکشن کے ماحول میں اپنے پاکستانی ووٹر کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہوں کہ 90% ان کا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، یا یہ ان کا پرنسپل سٹینس ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، یہاں پہ تو پارٹیز تو جھوٹ تو بولتی ہیں جی، سیدھی سی بات ہے، ووٹر سپورٹر کو اپنے طرف کرنے کے لیے وہ ایسے جھوٹے وعدے بھی کر لیتی ہیں جس کا فیوچر سے دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرمپ آئے گا تو صبح ہی اٹھتے ساتھ ہی کوئی دستخط کر دیں گے. ایک جو انہوں نے کہی ہے کہ جس دن میں صدر بنوں گا تو ہسٹری کی سب سے بڑی ڈپورٹیشن ہوگی. ایسا کوئی ماحول نہیں ہے یہاں پہ، ایسی کوئی بات نہیں. اگر پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ جی کل ٹرمپ صاحب آئیں گے تو صبح صبح جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلے گا، خان صاحب باہر آ جائیں گے، ایسی کوئی چکر نہیں ہے. لیکن ایک پالیسی شفٹ ہے، ان کا ایک سافٹ کارنر ہے سر، اس ریالٹی کو آپ مانیے، ان کے تعلقات صحیح. ہیں. اور میں کچھ آپ کو ایک اور بھی ایک اندر کی بات بتا دوں کہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں، ان کی کچھ یہاں پہ بڑی بڑی بیگمات ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، ان کا جو بھی ہے مطلب بیک گراؤنڈ، ان کے بھی ان کے ساتھ کافی ریلیشن شپ ہیں، اور وہ بھی اس کو پرسو کر رہی ہیں یہاں پہ کہ جب کبھی اگر وہ فرسٹ لیڈی دوبارہ سے بن سکتی، اگر بن سکی تو پروبیبلی وہ ایک منٹ سر، یہ جی جی پلیز. I'm sorry تو وہ اس طرف سے بھی جو ہے نا تھوڑا بہت ایک قسم کا ماحول جو ہے وہ آپ تھوڑا سا کہہ سکتے ایز آؤٹ ہو جائے گا وہاں کی سچویشن کے لیے. آؤٹ ہو پی جائے ٹی گا. آئی اب ظاہر ہے الیکشن میں پروسپیکٹس کس کے ہیں، کیا ماحول ہے، اور الیکشن میں کیا بنتا ہے، اس حوالے سے میں ایک نشست جو ہے وہ باقی رہ گئی. اور پھر پوسٹ الیکشن بھی اس حوالے سے، یا الیکشن ڈے کا بھی کچھ کریں گے. نیوز ون پہ بھی آپ نے میرے پاس میرے شو پہ کمنٹ کیا، وہاں پر بھی آئیں گے. بہت شکریہ. ناصر قیوم صاحب ہمارے ساتھ آئی ہوپ موجود کہ تھے. میں نے آپ کو کوئی تھوڑی سی کوئی انفارمیشن دی ہو. جانے سے جاتے جاتے میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اصل میں 5 تاریخ کو ہم دیکھیں گے کہ الیکشن کا ڈے ختم ہوگا یا الیکشن شروع ہوگا، کیونکہ اس وقت بڑے حالات جو ہے نا کوئی عجیب سی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ٹرمپ صاحب ہار جاتے ہیں اگر فرض کریں، جو 50-50 چانس ہے، تو پھر یہاں پہ ہم کوئی بڑے مظاہرے اور پرتشدد قسم کی، کیونکہ کانگریس کے ممبران نے بھی آج کہا کہ اگر ان الیکشنز میں ٹرمپ کو ہرایا جاتا ہے، کیونکہ ٹرمپ جیت چکا ہے، یہ ان کے دعوے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ان کے دعوے ہیں، تو اگر ان کو ہرانے کی کوشش کی جاتی ہے پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ کر کے، تو ہم اس الیکشن کو نہیں مانیں گے، ہم اپنی ہار نہیں مانیں گے. دس از ویری سیریس اینڈ ویری الارمنگ سچویشن ان امیرکا. صحیح، چلیں ٹھیک ہے. ان سوالات کو، اس سچویشن کو اگلی نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. بہت شکریہ. ناصر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.